हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं मेमली आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। आज के अपने इस क्लास में हम एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे गए उर्दू के कुछ अहम सवालात को डिस्कस करेंगे। आप लोग ऑलरेडी देख पा रहे होंगे कि जो सही जवाब है वो हरे से टिक है, लेकिन हम सवाल से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी बताएंगे जिन्हें आपको गौर से सुनना है। ये पॉइंट आपके इम्तिहान में बहुत ज़्यादा मुफीद होंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल कि किस मशहूर अदीब ने दिल्ली कॉलेज को मशरिक़ व मगरिब का संगम करार दिया है। अब सवाल दिल्ली कॉलेज से है, तो दिल्ली कॉलेज का जो आगाज़ है कब हुआ, दिल्ली कॉलेज कायम कब हुआ, तो मदरसा गाज़िउद्दीन खान की तारीख़ी इमारत में दिल्ली कॉलेज 1825 ईस्वी में कायम हुआ। इसका मकसद था हिंदुस्तानियों को अंग्रेज़ी और मगरबी उलूम सिखाना। दिल्ली कॉलेज के पहले प्रिंसिपल मिस्टर जोसेफ हेनरी टेलर थे। दूसरे प्रिंसिपल का नाम बत्रोस था। दिल्ली कॉलेज से वाबस्ता कुछ अहम लोगों के नाम: मास्टर रामचंद्र, ज़ियाउद्दीन, प्यारे लाल, पंडित राम किशन देहलवी, ये सब हैं। मौलाना इमाम बख्श साहबाई, ये भी अहम नाम हैं। जो मास्टर रामचंद्र हैं इनसे कई सवाल पूछे जाते हैं। तो मास्टर रामचंद्र रियाजी के उस्ताद थे। उन्होंने 2 रिसाले फ़वाइदुन नाज़रीन और मुहिब्बे हिंद निकाला था। दिल्ली कॉलेज से मुताल्लिक एक किताब है, किताब का नाम है मरहूम दिल्ली कॉलेज। अब ये जो किताब के मुसन्निफ़ हैं उनका नाम है मौलवी अब्दुल हक, और मौलवी अब्दुल हक ने ही कहा था कि दिल्ली कॉलेज मशरिक़ व मगरिब का संगम है। मौलवी अब्दुल हक की किताब का नाम क्या है? मरहूम दिल्ली कॉलेज। दबिस्तान दिल्ली की शायरी, ये किताब है किसकी है? आप लोगों को कमेंट में बताना है। दिल्ली कॉलेज में तमाम तर उलूम जो जदीद उलूम हैं वो किस में पढ़ाए जाते थे? देवनागरी में जी नहीं, अंग्रेज़ी में जी नहीं, उर्दू ज़बान में पढ़ाए जाते थे। उर्दू से अंग्रेज़ी सिखाया जाता था, यानी कि अंग्रेज़ी तालीम और मगरबी उलूम से वाकिफ़ कराना ये दिल्ली कॉलेज के क़याम का मकसद था, और तमाम जदीद उलूम उर्दू में पढ़ाए जाते थे। यहाँ पे एक कौल है, अदब को समाजी मसलों को समझने और समाज को बदलने और तरक्की की तरफ ले जाने का ज़रिया होना चाहिए। ये ख्याल किस मकतब फ़िक्र से मेल खाता है? कई हल्का अरबाब ज़ौक़ का जी नहीं, अंजुमन पंजाब लाहौर का जी नहीं, ये तरक्की पसंद तहरीक का नज़रिया है जो अदब बराए ज़िंदगी का नारा देते हैं और अदब में मकसदियत को अहमियत देते हैं। अदब को समाजी मसलों को समझने और समाज को बदलने और तरक्की की तरफ ले जाने का ज़रिया होना चाहिए, बात कहते हैं। अब चूँकि सवाल तरक्की पसंद तहरीक से है, तो मैं चाहता हूँ कि तरक्की पसंद तहरीक से मुताल्लिक़ कुछ अहम बातें आपको बता दूँ। सबसे पहले इसका आगाज़ जो हुआ वो लंदन में हुआ। लंदन में कुछ हिंदुस्तानी तलबा थे जिनमें सज्जाद ज़हीर, मुल्क राज आनंद, डॉक्टर ज्योति घोष, दीन मोहम्मद तासीर वगैरह हैं। इन्होंने लंदन में नानकिंग रेस्टोरेंट में जमा होकर सबसे पहले तरक्की पसंद तहरीक का मैनिफेस्टो या उसे मंशूर कह लीजिए वो बनाया, और उस पर 6 लोगों ने दस्तखत की, और फिर ये मंशूर हिंदुस्तान आया। तो हिंदुस्तान में बड़े लोगों ने इसको खैर मकदम कहा, जिनमें प्रेमचंद का नाम सर फहरिस्त है। अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन की जो पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस हुई थी लखनऊ में हुई थी, और इसकी सदारत मुंशी प्रेमचंद ने ही की थी। ठीक है।
دیگر ان کی کل ہند کانفرنسز کی بات کریں تو دوسری کل ہند کانفرنس ان کی کلکتہ میں 1938 میں ہوئی۔ انجمن ترقی پسند مصنفین کی تیسری کل ہند کانفرنس 1942 میں دلی میں، اور چوتھی 1945 میں حیدرآباد میں، پانچویں 1947 میں لکھنؤ میں، چھٹی 1949 میں بھیمڑی یعنی ممبئی کے علاقے میں، ساتویں دلی میں ہوئی تھی 1952 میں، آٹھویں اور آخری ان کی کل ہند کانفرنس کہاں پہ؟ حیدرآباد میں کرائی گئی تھی۔ تو یہ سوال ہے ترقی پسند مصنفین سے متعلق، ہم نے کچھ اہم باتیں بھی آپ کو بتا دی سوال کے ساتھ ساتھ۔ چلیے، نیا ادب ذیل میں سے کس کی ترجمانی کرتا ہے؟ تو نیا ادب یہ ترقی پسند مصنفین کی حمایت کرتا ہے۔ اگلا سوال، شاعر کا پہلا کام شاعری ہے، واز دینا نہیں، اشتراکیت و انقلاب کے اصول سمجھانا نہیں، اصول سمجھنے کے لیے کتابیں موجود ہیں۔ تو یہ جو جملہ ہے کس کا ہے؟ سجاد ظہیر کا، اور سجاد ظہیر ترقی پسند مصنفین کے بنیاد گزاروں میں سر فہرست نام یہ آتا ہے۔ وہ تمام مخفی و پوشیدہ غیر عام فہم آرٹ حقیقت سے دور رہتا ہے اور بہت محدود پبلک کو متاثر کر سکتا ہے۔ یہ جو نظریہ ہے، یہ جو خیال ہے، ترقی پسند مصنفین کے مکتب کا ہے۔ تو آپشن اے یہاں پہ صحیح ہوگا۔ اقبال فسطائٹ کا ترجمان ہے۔ اقبال کو فاسسٹ شاعر کس نے کہا تھا؟ تو اختر حسین رائے پوری نے کہا تھا۔ اختر حسین رائے پوری نے ترقی پسند تحریک کو اولین فکری اساس دی۔ ایک مقالہ لکھا تھا انہوں نے ادب اور زندگی کے نام سے، ٹھیک ہے؟ ادب اور زندگی یہ اختر حسین کا ہی مقالہ ہے، اور اقبال کو یہ فاسسٹ شاعر قرار دیتے ہیں۔ اگلا سوال، ذیل میں سے کس کا تعلق ترقی پسند تحریک سے نہیں ہے؟ تو عزیز احمد کا ہے، عبدالعلیم کا ہے، مجنو گورکھپوری کا ہے، عزیز لکھنوی کا نہیں ہے۔ اگلا سوال، ترقی پسند ادیبوں کا پہلا مینیفیسٹو ہندوستان کے کس رسالے میں شائع ہوا؟ میں نے کہا تھا کہ مینیفیسٹو تیار ہوا تھا نانکنگ ریسٹورنٹ میں، اور اس کو ہندوستان بھیجا گیا۔ تو کچھ بڑے ناموں میں اس کو خیر مقدم کہا، ان میں سر فہرست تھے منشی پریم چند، اور منشی پریم چند بنارس سے ایک اخبار نکالتے تھے جس کا نام تھا ہنس، اور جب ترقی پسندوں کا پہلا مینیفیسٹو لندن سے ہندوستان آیا تو پریم چند کے اخبار ہنس نے اس کو پہلی بار شائع کیا تھا۔ علی گڑھ میں ترقی پسند مصنفین کا پہلا اجلاس کس کے مقام پہ ہوتا ہے؟ دیکھو یاد رکھو، پہلی کل ہند کانفرنس اور پہلا جلسہ دونوں میں فرق ہے۔ پہلی کل ہند کانفرنس لکھنؤ میں ہوئی تھی، اور پہلا جلسہ خواجہ منظور حسین کے مکان پر ہوا تھا۔ تو یہاں پہ آپشن 2 صحیح ہوگا، جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے۔ چلو، یہ سوال جو میں نے آپ کو سمجھایا تھا آ بھی گیا۔ ترقی پسند ادیبوں کی پہلی کل ہند کانفرنس کہاں ہوئی؟ تو میں نے بتایا تھا لکھنؤ میں رفاع عام ایک کلب تھا، وہاں پہ ترقی پسند ادیبوں کی پہلی بیٹھک منعقد ہوئی تھی۔ سجاد ظہیر کو کس کانفرنس میں کل ہند انجمن ترقی پسند مصنفین کا جنرل سیکریٹری منتخب کیا تھا؟ تو جو پہلی کل ہند کانفرنس ہوئی تھی اس کی صدارت تو منشی پریم چند نے کی تھی، لیکن پہلے اس کے جو سیکریٹری تھے پہلی کل ہند کانفرنس کی وہ سجاد ظہیر ہی تھے، یعنی سجاد ظہیر کو
کانفرنس میں کل ہند ترقی پسند مصنفین کا جنرل سیکریٹری پہلی کل ہند کانفرنس میں منتخب کیا گیا تھا۔ اردو میں تنقید کا وجود محض فرضی ہے۔ تو یہ جو قول ہے کس کا ہے؟ کس نے تذکرے کو ایک سرے سے تنقید ماننے سے ہی انکار کر دیا؟ کون ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ تذکروں کا ہونا نہ ہونا برابر ہے؟ تو سب ایک ہی نام ہے، اور جواب کیا ہے؟ جواب ہے کلیم الدین احمد۔ کلیم الدین احمد کو بعض لوگ بت شکن تنقید نگار بھی کہتے ہیں۔ کلیم الدین احمد کے جو دیگر نظریات ہیں وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ یہ اردو کے وجود کو محض فرضی عقیدت کا نقطۂ خیال اور معشوق کی موہوم کمر سے تعبیر کرتے ہیں۔ یعنی کہ اگر سوال اس طرح سے پوچھ دے کہ اردو تنقید عقیدت کا نقطۂ خیال ہے اور معشوق کی موہوم کمر ہے، تب بھی آپ کا جواب کلیم الدین احمد ہی ہوگا۔ مارکسی نقاد ادب سے یہ توقع رکھتا ہے کہ کیا توقع رکھتا ہے مارکسی نقاد؟ کہ وہ ادب عوام کے لیے ہو، پبلک کے لیے ہو۔ چلو، ترقی پسند تنقید کا تعلق کس سے ہے؟ تو مارکسی تنقید سے ہے۔ اگلا سوال کہ پروفیسر شبیہ الحسن کا تعلق کس تنقید سے ہے؟ نفسیاتی تنقید سے ہے۔ فرائیڈ کی اہمیت کس تنقیدی دبستان میں ہے؟ تو نفسیاتی تنقیدی دبستان میں فرائیڈ کی اہمیت ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپشن اے درست ہوگا۔ شعور، لاشعور، تشعور، تحلیل نفسی اور اجتماعی شعور وغیرہ اصطلاحوں کا تعلق کس مکتبہ فکر سے ہے؟ نفسیاتی مکتبہ فکر سے ہے۔ انسانی نفسیات سے آگہی کے بغیر ادب کا خالق ادب نہیں تخلیق کر سکتا۔ انسانی نفسیات سے آگہی کے بغیر ادب کا خالق ادب تخلیق نہیں کر سکتا۔ تو یہ جو خیال ہے نفسیاتی دبستان تنقید کا ہے۔ اسلوبیات کی بنیاد کس تصور پر ہے؟ تو خیال، جذبے یا تجربے کی پیشکش کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں۔ اس کنسیپٹ پہ اسلوبیات کی بنیاد ہے۔ اگلا سوال کوشچن نمبر نیکسٹ، سفید خون کس کا کردار ہے؟ اردو کے شیکسپیئر کہے جاتے ہیں، اور ان کا پہلا جو ڈرامہ ہے آفتاب محبت ہے۔ سفید خون بھی ان میں سے ایک ہے۔ ان کے ڈراموں میں سے ایک یہودی کی لڑکی ہے، سلور کنگ ہے، رستم و سوراب ہے، بیوقوفوں کی ٹکر ہے۔ یہ سب آغا حشر کشمیری کے ہی ہیں۔ اردو میں تنقید کا اولین نقوش کہاں ملتا ہے؟ تذکروں میں ملتا ہے۔ حالانکہ کلیم الدین احمد کہتے ہیں کہ تذکروں کا ہونا نہ ہونا برابر ہے، ٹھیک ہے، لیکن اردو میں تنقید کا جو اولین نقوش ہے وہ ہمیں تذکروں سے ہی ملتے ہیں۔ اچھا، اردو کا پہلا جو تذکرہ ہے وہ کون سا ہے؟ سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ تو نکات الشعراء اگر آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا، 1752 عیسوی میں لکھا۔ یہ میر تقی میر کا پہلا تذکرہ ہے جو کہ 103 اردو شاعروں کے ذکر پر مشتمل ہے۔ آزاد میں تنقید کا مادہ بالکل نہیں تھا۔ محمد حسین آزاد کے بارے میں یہ رائے کلیم الدین احمد نے دی۔ کلیم الدین احمد نے سب کے بارے میں لگ بھگ رائے دے دی، ٹھیک ہے۔ حالی کے بارے میں بھی انہوں نے سخت لہجہ اپنایا، اور حالی کے بارے میں کیا کہتے ہیں
کہتے ہیں کہ خیالات سطحی، کیا کہتے ہیں، کہاں گیا، خیالات سطحی اور فکر و نظر محدود، اس طرح سے ان کا ایک قول ہے حالی کے متعلق، ٹھیک ہے نا۔ چلیے آگے اگلا سوال دیکھتے ہیں، کسے تاثراتی نقاد کہہ سکتے ہیں؟ تو نیاز فتح پوری تاثراتی تنقید سے وابستہ تھے، ان کو ہم کہہ سکتے ہیں تاثراتی نقاد۔ تاثراتی نقادوں میں اہم نام محمد حسین آزاد، مہدی افادی، فراق گورکھپوری، شبلی، مجنوں، عبدالرحمن بجنوری، محمد حسن عسکری وغیرہ کے نام ہیں، ٹھیک ہے۔ انگریزی میں ایک والٹر پیٹر ہے، اسے آپ کو یاد رکھنا ہے۔ والٹر پیٹر ایک قول اس کا بہت اہم ہے، کہتا ہے کہ تنقید نگاروں کی ذمہ داری بس اتنی ہے کہ وہ انہیں ان کے اصل روپ میں دیکھے اور ان کے بارے میں اپنے تاثرات بیان کر دے۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، کان آرزو کو زبان اور اردو پر وہی دعویٰ پہنچتا ہے جو ارسطو کو فلسفہ و منطق پر۔ تو یہ محمد حسین آزاد کا قول ہے۔ رسالہ نیا ادب کا پہلا پرچہ کس سن میں شائع ہوا؟ 1939 عیسوی میں۔ اگلا سوال، وہ دسترخوان کی مکھی ہیں، شہد کی مکھی نہیں۔ یہ کلیم الدین احمد کس کے بارے میں لکھ رہے ہیں؟ آل احمد سرور کے بارے میں۔ اچھا، آل احمد سرور کے بارے میں اور بھی کچھ نظریات ہیں، ٹھیک ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ باری باری سے آپ کو پڑھ کے سنا دوں، غور سے سنیے گا۔ شمس الرحمن فاروقی کہتے ہیں کہ آل احمد سرور اس وقت اردو کے سب سے بڑے نقاد ہیں۔ کلیم الدین احمد کہتے ہیں کہ نہیں معلوم، سرور صاحب کچھ جھجلائے ہوئے ہیں، شاید انہیں احساس کمتری ہے، اور یہ احساس کمتری کہتا ہے کہ تم نے ابھی کوئی مفصل کتاب کیوں نہیں لکھی۔ آگے وہ بات کہتے ہیں کہ وہ دسترخوان کی مکھی ہیں، شہد کی مکھی نہیں، اور یہی بات اس سوال میں پوچھا گیا ہے کہ کلیم الدین احمد نے یہ قول کس کے لیے کہا ہے؟ آل احمد سرور کے لیے۔ ذیل میں سے کون سی کتاب شبلی کی تصنیف نہیں ہے؟ دیکھو، موازنِ انیس و دبیر شبلی کی، الفاروق اور الغزالی شبلی کی، لیکن پیغمبران سخن یہ کس کی ہے؟ علی سردار جعفری کی ہے۔ تو یہاں پہ آپشن 2 درست ہوگا۔ شبلی کے نزدیک شاعری کن 2 چیزوں کا نام ہے؟ تو دیکھو، شبلی محاقات اور تخیل، ان 2 چیزوں کو شاعری کا نام دیتے ہیں، جبکہ حالی تخیل، مطالعہ کائنات اور تفحص الفاظ کو لازمی قرار دیتے ہیں۔ ہندوستان کی الہامی کتابیں 2 ہیں، ایک وید مقدس اور دوسرا دیوان غالب۔ یہ کتاب، یہ جو قول ہے کس کا ہے؟ عبدالرحمن بجنوری کا ہے۔ کتاب کی بات ہو رہی ہے تو محاسن کلام غالب، تو یہ جو قول ہے کس کا ہے؟ محاسن کلام غالب۔ یہ کتاب ہے کس کی ہے؟ عبدالرحمن بجنوری کی ہے۔ اعتصام حسین کا تعلق کس تنقیدی دبستان سے ہے؟ تو مارکسی تنقیدی دبستان سے ہے۔ اگلا سوال، وہ گپ بھی ہانک دیں تو وہی معلوم ہوتی ہے۔ محمد حسین آزاد کے بارے میں یہ قول کس کا ہے؟ تو شبلی نعمانی کا ہے۔ شبلی نعمانی کا ایک اور قول بہت زیادہ اہم ہے، جو کہ اکثر آپ سے پوچھ لیا جاتا ہے کہ شبلی نعمانی کس کتاب کو کتاب المناقب اور مدلل مداحی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو شبلی نے یہ بات کہی تھی حیات جاوید کے لیے، سر سید کی سوانح حیات ہے، حالی نے لکھی تھی۔
حالی شاعری کے لیے کون سی 3 شرطیں لازمی قرار دیں؟ ابھی میں نے بتایا تھا، تخیل، مطالعہ کائنات اور تفوس الفاظ درست ہو جائے گا۔ ذیل میں کس تنقیدی دبستان میں قرأت کو مرکزی اہمیت حاصل ہے؟ تو ساختیات کو۔ آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال پہ۔ اردو میں بطور تجربہ کہی جانے والی نظموں میں ہائیکو۔ ہائیکو کس ملک کی ایک شعری صنف ہے؟ تو ہائیکو یہ جاپان کی ایک شعری صنف ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہائیکو میں کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اور ہائیکو میں کتنے ارکان ہوتے ہیں یہ بھی پوچھا جاتا ہے۔ تو بتائیں گے ہائیکو میں کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ 3 مصرے ہوتے ہیں اور 17 ارکان ہوتے ہیں۔ یہ ایک قدیم جاپانی صنف سخن ہے۔ تو یہ ہم نے یہاں پہ کچھ اہم سوالات ڈسکس کر دیا۔ حالانکہ میں بہت تھکا ہوا تھا سفر کر کے آیا، لیکن میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ گیپ ہو جائے، اس لیے ہم نے کلاس تھکان کے باوجود کر دی۔ ٹھیک ہے، تو کلاس تو ہو گئی، تو آپ کلاس سے استفادہ کریے، کلاس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، حیدری اسٹڈی پوائنٹ کو سبسکرائب کیجیے۔ تھینک یو ویری مچ۔